बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद उल अजहा के मौका पर, ईद कुर्बान के मौका पर कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं और कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते। इस्लाम में उनकी ममानत है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो कि इसके बारे में पता होना, मालूमात होना हर जी शौर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो साबे इस्तात हो, कुर्बानी के काबिल हो, चाहे वो कुर्बानी ना भी कर सकता हो, अलबत्ता जब वो बलूगत की उम्र में पहुंच जाए तो ये जो शरई छोटे छोटे मसाइल हैं ये हर दूसरे शख्स को जो है वो पता होना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो आसानी और सहूलत के साथ जो है वो आगे बढ़ सके। अब ये जो कुर्बानी के बारे में एक मसला है, ये एक बहुत बड़ी एक मिथ बन चुकी है हमारे मुआशरे के अंदर। और खास तौर पे अगर आपको ये एज ए मजाक अगर बात बताऊं तो हमारे ये इंडो पाक के अंदर, बांग्लादेश जैसे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। बल्कि इसको आप जिहाद भी बोले तो एक जिहाद लोगों ने बनाया हुआ है, एक मैदान जंग बनाया हुआ है। हर दूसरा शख्स जो है, चलो उलमा का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करते, हर मकतबा फिक्र के लोग जो हैं इसके ऊपर डिस्कस करते दिखाई देते हैं, बहस और मुबासा करते हुए दिखाई देते हैं। और इवन नफरत, कुदूरत और बुग़्ज़ की उस कैफियत तक पहुंच जाते हैं, उस नहज तक पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर, एक मसलक का बंदा दूसरे मसलक के ऊपर जो है वो कुफर के तानो तशरीह करता हुआ दिखाई देता है, कुफर तक के फतवे भी लगा देता है। और यहाँ तक भी कहने को वो जो है वो किनारा नहीं करते, यहाँ तक कहते हुए वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करते कि इन लोगों की जो है कुर्बानी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। इस तरह से अपनी तरफ से जो है वो मुफ्ती बने हुए होते हैं, अपनी तरफ से फतवे दे रहे होते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद बिलाशुबा यही है कि हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए, जो कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन असल बात बताने का मकसद ये है कि देखें कब तक और कहां तक हम ऐसे छोटे छोटे मसाइल के अंदर उलझे रहेंगे, या अपने लोगों को हम अवेयर नहीं करेंगे, अपने लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे कि खुदारा ये जो मसाइल हैं इनके अंदर आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, बल्कि थोड़ी सी अगर आप अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको जो है अपने मकतबा फिक्र के मुताबिक आपको जरूर आपके अंदर से, मतलब अपने ज़मीर से ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा और आप उसके मुताबिक जो है वो आप कुर्बानी करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल होगी। पहले हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी हमें करनी चाहिए और किन जानवरों से हमें ममानत का हुक्म दिया गया है। देखिए, कुरान पाक की एक सूरत है, सूरतुल इनाम, उसकी आयत नंबर 143 है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। समानियत अज़वाजिन मिनज़ इस्नैनि व मिनल माज़ इस्नैनि कुल अज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। इस आया मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ किस्म के 8 किस्म के जो चौपाए हैं, जो कि 4 टांगों वाले जो चौपाए हैं, जिनके अंदर भेड़ मेंढा आ जाता है, जिसके अंदर बकरा बकरी है, ऊंट ऊंटनी है, गाय बैल है। इस तरह से 4 कैटेगरीज हैं। अगर इनके आप मादा और नर दोनों को इकट्ठा करें तो ये 8 किस्म के चौपाए हैं, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक सूरतुल इनाम 143 नंबर आयत के अंदर खुलकर वाज़ेह करके हमें मुसलमानों को बता दिया है। अब इसके आगे मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है, हमेशा से ही रोजे अव्वल से लेके रोजे आखिर तक जो है यही मसला हमारे साथ चलेगा, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। आप यकीन जानिए कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने भी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जितने भी सेंसिबल और पढ़ी लिखी जो हमारी यूथ है, उन लोगों के साथ अगर बात कर ली जाए तो वो लोग इस बात को बहुत ज्यादा तानो तशरीह करते हुए दिखाई देते हैं, मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं कि भाई देखें, दुनिया जो है कि वो चांद पे पहुंच चुकी है। दुनिया दिन ब दिन, आए दिन, रोज ब रोज नई से नई तरक्कियाती जो चीजें हैं, मनाजिल हैं, वो तय करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सब अफसोस है कि आज के जो हमारे समझाने वाले जो बुजुर्ग हैं, या मतलब हमारे जितने भी मुहक्किक हैं या उलमा हैं, ये सारे के सारे अभी इसी बहस में जो है वो पड़े हुए हैं कि कौन सा जानवर करना चाहिए और कौन सा जानवर नहीं करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप हमारा एक खास तौर पे हमारी राय पूछें तो हमारी राय सिर्फ यही बनती है कि देखें, आप जिस भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी फिरके से आपका ताल्लुक है, जिस भी मसलक से आपका ताल्लुक है, इससे हमें कोई लेन
دین نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں، جس بھی مسلک سے ہیں، آپ اپنے علماء دین سے، آپ اپنے مفتیان کرام سے، آپ اپنے جاننے والوں سے رابطہ کریں، ان سے آپ مشاورت کریں، جو ان کے مطابق صحیح ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور جو ان کے مطابق درست نہیں ہے آپ اس کو ترک کریں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ گائے کی قربانی تو ہو سکتی ہے، بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی بحث کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، آج کل جو ہے وہ قربانی کے ایام ہیں، قربانی کا دورہ ہے، آپ سوشل میڈیا کھول لیں، کوئی آپ کو محبت کا پیغام نہیں ملے گا، کوئی آپ کو انس اور پیار کی بات نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو جو ہے کرٹیسائز کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ دنیا کا کوئی بھی ایسا آن لائن پلیٹ فارم دیکھ لیں یا فزیکلی آپ کسی مساجد میں چلے جائیں، کسی بھی اجتماعات میں چلا جائیں، کہ آپ کو ایک فرقے کے لوگ جو ہیں دوسرے فرقے کو تان و تشریح کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت زیادہ الٹ پلٹ بولتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو اصل میں بنانے کا مقصد یہ ہے خدا را آپ ان جھنجٹوں سے باہر نکلیں، آپ ایسی خرافات سے، ایسی گفتگو سے، ایسے مسائل سے آپ باہر نکلیں، بلکہ سمپل سا ہم نے آپ کو آج تھیوری اور لاجک دے دیا ہے، آپ کو ایک سادہ سا اس کا حل دے دیا ہے۔ آپ اپنے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے آپ فتویٰ لیں، ان سے آپ مشاورت کریں، جن چیزوں کو وہ حلال قرار دیتے ہیں، اگر وہ بھینس نہیں کرتے تو آپ بھینس نہ کریں، آپ گائے کر لیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ گائے کی نسل سے ہی بھینس ہے اور جو ہے وہ بھیڑ کی نسل سے جو ہے آپ کا مینڈا ہے، اگر آپ کی اور دیگر جتنی بھی نسلیں ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ پالتو ہو، گھر کی پالی ہوئی ہو، وہ درندہ صرف نہ ہو، بہت زیادہ چیر پھاڑ کرنے والا کوئی جانور ایسا نہ ہو، جنگلی جانور نہ ہو، پہاڑی جانور نہ ہو۔ پہاڑی سے مراد یہی ہے، ایک محتاط لفظ ہے کہ پہاڑی جانوروں میں موسٹلی بہت سارے ایسے بیل یا بہت ساری ایسی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کے اوپر حملہ آور بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اس طرح کے جو عضو ہیں، عناصر ہیں، بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کا جانور نہ کیا جائے۔ محتاط یہی ہے کہ آپ گھر میں جو پالتو جانور ہیں یا جن کو گھروں میں پال سکتے ہیں، ایسے جو ہیں آپ جانوروں کی قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسے مکتبہ فکر کے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھیڑ کی نسل سے ہی مینڈا ہے اور گائے کی نسل سے ہی بھینس ہے، تو دیکھیں ان کے ساتھ ہماری بحث بنتی بھی نہیں۔ دیکھیں اگر وہ بھینس کو اس کی نسل سے ہی سمجھتے ہیں، نسل نو سے سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے یا کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ان کو کرنے دیں، بلکہ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے وہ نہ کریں، تو اس میں کوئی بحث بنتی نہیں ہے۔ آپ بلکہ ان چیزوں پہ غور کریں، آپ اپنے جو آپ کے حلقہ احباب میں جو آپ کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، آپ کے عزیز و قارب میں جو آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، آپ ان کو اس کے بارے میں توجہ کیوں نہیں دلاتے کہ اصل قربانی کا جو مقصد تھا، جہاں سے یہ سنت ابراہیمی کا آغاز ہوا، اس کی بیسیکلی نس قطعی کیا ہے، اس کی نس کیا ہے، آپ ان چیزوں پہ لوگوں کو توجہ کیوں نہیں دلاتے، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کو لوگوں کو کیوں نہیں کہتے، بلکہ آپ نے یہ 8-10 دن جو ہمارے ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے جو ایام ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو نفرت، قدورت اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا اور لڑائی کی طرف ہم اکساتے ہیں، جبکہ ہمیں لوگوں کو جو عید قربان کی اصل نس ہے اس کے بارے میں لے کے آنا چاہیے۔ دیکھیں قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری مبارک چلانے کی کوشش کی، تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ کیا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ تھا۔ اس کے اندر پہلا تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنے بڑے بڑوں کی جو ہے وہ ہر بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، بات کو ماننا ہے، جو صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو، اس بات کو آپ نے ہمیشہ سے ہی ماننا ہے۔ اپنی عقل کو، اپنی ذہنی کیفیت کو، اس کے اوپر جو ہے عقلی دلیل کو آپ نے لاگو نہیں کرنا۔ پہلے تو سر خم تسلیم کا جو درس ملتا ہے، اپنے بڑے بڑوں کا ادب اور احترام کا درس ملتا ہے، یہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو سکھائیں کہ اس جو عید قربان کا جو ایونٹ ہے، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنے بڑے بڑوں کا آپ نے ادب کرنا ہے، اپنے بڑے بڑوں کی صحیح جو دین اسلام کے مطابق بات ہے
ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے اس کو آپ نے ضرور ماننا ہے، اور اثار و قربانی کا جو جذبہ ہے اس کے اوپر آپ نے صبر اور قناعت کا جو ایک جذبہ ہے اس کے اوپر آپ نے درس و تدریس کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کو آپ نے ایسے مسائل کے اندر الجھانا ہے۔ اس کے بعد اس جو قربانی کا جو ایونٹ ہے اس کا سب سے بڑا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے دلوں سے نفرتیں نکالیں، آپ اپنے دلوں کو جو ہے زنگ لگنے سے بچائیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ اپنے سینوں کے اندر کینہ یا کسی کے متعلق جو ہے وہ بغض نہ رکھیں، آپ لوگوں کو آپس میں ملائیں، آپ لوگوں کو جوڑیں، اور اس طرح کی جتنے بھی مطلب دیکھیں آج کے دور کے اندر آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ریڑی بان ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بڑے سے بڑا تاجر ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے تجار آپ دیکھیں گے بڑی بڑی مارکیٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے پاس اونرشپس ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس بیٹھیں تو الامان بالحفیظ وہ ایسی ایسی بات کرتے دکھائی دیں گے، اپنے سودا سلف میں جو ہے بہت زیادہ ناپ تول کے اندر وہ خرابیاں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، کم ناپ تول کریں گے، ریڑی بان کو دیکھ لیں وہ بھی کم ناپ تول کرے گا، وہ اپنے شاپر کو تبدیل کر کے دوسرے لوگوں کو دے گا، حالانکہ چیز ہوتی 200-400 کی ہے، لیکن اس کو وہ اس کے اندر بھی دھوکہ دہی اور فراڈ کرنے میں وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف اس کو یہ بھی پین ہوتی ہے کہ اب عید آ گئی ہے، میں نے اچھے سے اچھا فربا خوبصورت جانور خریدنا ہے، اور کن پیسوں سے خریدنا ہے، یہ وہی پیچھے پیسے ہیں جن پیسوں کو دھوکہ فراڈ اور کسی کے ساتھ اس نے اپنے چیز کے اندر ملاوٹ کر کے جو اس نے پیسہ کمایا ہے اس پیسے سے لیا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بڑے خشوع و خضوع اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ قربان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی تاجر بھائی کے پاس بیٹھ جائیں جو کہ لین دین کرتا ہے مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر اپنی اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھ جائیں، ہماری مینٹیلٹی اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہر دوسرا بڑا تاجر جو ہے وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یار کاروبار جو ہے یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل جو ہے ہمارے کاروبار کا بٹا ہی بیٹھ گیا ہے، اور دوسری طرف وہ اونٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ بیل بھی کر رہا ہوتا ہے، اور 6 بکرے بھی اپنے گھر کے افراد کے نام کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو صبر اور شکر کا جو درس یہ قربانی دیتی ہے وہ ہم میں سے ختم ہو چکا ہے، جو کہ ہمیں جھوٹ کی طرف دھکیلتا ہے، اور ہماری قربانی کا جو اجر و ثواب ہے اس کو کم کرنے میں یہ بہت زیادہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی بول چال کے اندر اپنے معاملات کے اندر مٹھاس لے کر آئیں، سچائی لے کے آئیں، صبر اور قناعت لے کے آئیں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ اب دیکھیں بہت سارے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، تاجروں کو ہم کریٹیسائز نہیں کرتے، معاشرے کے اور دیگر جتنے بھی ہمارے عوامل ہیں، معاملات ہیں، شعبہ جات ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ تھوڑا سا جھانک کر دیکھ لیں تو ہم جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، بلکہ لین دین میں آپ یاد رکھیں کبھی بھی وعدہ نہیں کرنا چاہیے، عہد ایک اور چیز ہوتی ہے اور وعدہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ عہد ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ فلان ٹائم میں اپنی کمٹمنٹ پوری ضرور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وعدہ بالکل نہ کریں۔ ہمارا دین وعدہ کرنے کی جو ہے وہ تلقین نہیں کرتا بہت زیادہ۔ اگر آپ نے وعدہ کر بھی لیا بھول چوک کے تو پھر آپ حتی الامکان مومن مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کرنے کی پرزور جو ہے وہ کوشش کریں، پھر آگے اللہ رب العزت کی رضا جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ اپنی طرف سے اپنا حصہ پورا ڈالیں اور اپنے دوسرے فریق کو مکمل طور پہ اپنے اعتماد میں لیں کہ میں اس ٹائم میں جو ہے آپ کی اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اگر نہ ہوئی تو میں پھر آپ سے کوئی ٹائم لوں گا تو اس مختصر ٹائم میں اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اس عید قربان کے جو دروسز ہیں، ان دروس کو، ان درس و تدریس کو اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد حلقہ احباب کو دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس امارہ کی نفی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جتنے بھی آج کل ہمارے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، بہت کامن ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جو تمام جو لوگ ہیں ان کا لوگ مال کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کیا کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا جی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتے جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دنبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سے بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ تو دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ کے فرض، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات سب اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں
آپ اپنے اگر گریبان میں دیکھیں گے، آپ تھوڑی سی اگر گردن جھکا کے جھاتی ماریں گے اپنے گریبان کے اندر تو آپ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو نظر آئے گا دھوکہ آئے گا، ملاوٹ آئے گی، فراڈ آئے گا، جھوٹ آئے گا، اس طرح کے بہت سارے آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، ہماری بینکاری کا جو نظام ہے، ہم سود کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا نظام زندگی سود کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی عید قربان کے ایام آتے ہیں وہ انہی پیسوں کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے جانور لا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو ان ساری چیزوں کی آپ کو نفی کرنا پڑے گی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ مجھے آپ کا گوشت پوشت نہیں چاہیے، مجھے آپ کی نیت چاہیے، مجھے آپ کی جو صدقے دل سے کی ہوئی قربانی ہے، صرف آپ کی جو ہے وہ خلوص چاہیے، آپ کی نیت چاہیے، آپ کی اچھی نیت چاہیے۔ تو اس لیے آپ جتنی بھی ہم نے آپ کے ساتھ خرافات بیان کی ہیں، ان سب کی سب کو اپنی زندگی سے عید قربان کا 10 ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ان کو اپنے سے اندر سے ختم کریں، اپنے اندر سے ان کی نفی کریں، اپنے نفس امارہ کی نفی کریں، اور نفس مطمئنہ جو ہے اس کی طرف آپ جائیں، یا آپ کا جو ضمیر ہے جو آپ کو بار بار ملامت کرتا ہے ایسے گناہوں سے، جب آپ اس طرح کی گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں نا تو آپ کے اندر جو ہے بہت زیادہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت بھی کرتا ہے، اور آپ ایک بیمار شخص ہوتے ہیں۔ بظاہر آپ جتنے مرضی خوبصورت دکھائی دیتے ہوں، بظاہر آپ جتنے مرضی حسین و جمیل ہوں، لیکن ہر وقت کی قید، ہر وقت کی تنگی اور دل کی جو ہے تنگی، یہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بظاہری طور پہ ہر چیز درست دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر سے جو ہے آپ گھٹے گھٹے سے رہتے ہیں، یا آپ کا کسی بھی کام میں دل نہیں کرتا، آپ ڈیلی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صحیح طرح سے پریکٹس نہیں کر پاتے، تو پھر آپ جو ہے عید قربان کا مزہ جو ہے، عید قربان کی جو ایک چاشنی ہے وہ کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سادی سی باتیں ہیں، آپ ان ساری خرافات کو اپنے اندر سے نکالیں، ایک ایک کر کے ان کے اوپر اپنی اصلاح کریں، ایک ایک کر کے دوست احباب کی، عزیز و اقارب کی اصلاح کریں۔ پھر جب آپ قربانی کریں گے، اللہ کی راہ میں کوئی بھی جانور دیں گے، اس بحث سے نکل جائیں خدا را کہ مینڈا کرنا ہے، بکرا کرنا ہے، بھیڑ کرنی ہے، یا آپ نے گائے کرنی ہے، بھینس کرنی ہے، اونٹ اونٹنی کرنی ہے، یا کیا کرنا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہی مجھے فون کال آتی ہے ہمارے کسی جاننے والے کی، وہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بھیڑ لے لی، اب بھیڑ جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو ہم کیا کریں۔ دیکھیں، ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اگر آپ کوئی ایسی مادہ کو جانور لے لیتے ہیں جس کی قربانی جائز ہے، تو وہ جو ہے حاملہ بھی ہو، تو اس صورت میں پہلے تو آپ یہ دیکھیں، کوشش کریں کہ ایسا جانور آپ نہ کریں، تو اس کے عوض آپ کوئی دوسرا اور جانور لے لیں۔ لیکن آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں، یا آپ نے عین اس وقت میں قربانی خریدی جبکہ بالکل جو ہے 12 ذی الحجہ کا ٹائم بالکل نزدیک ہے، اس کے الٹرنیٹ کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر حکم شرع تو یہی ہے کہ آپ اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، اور فرسٹ آف آل تو آپ اس بچے کو بھی ذبح کریں گے، لیکن اس بچے کا جو گوشت ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، اس کو آپ صدقہ کر دیں گے۔ یا پھر دوسری بات ہے، اگر تو وہ بچہ بچ جائے، اس کی جان بچ جائے، آپ اس کو پال پوس کے بڑا کریں، تو پھر بھی آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کا گوشت جو ہے یا اس جانور کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس جانور کو آپ صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں، یا کسی مستحق کو آپ دیں گے، پھر ہی آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی اور سہولت پیدا ہوگی۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ بالکل ایسی خرافات سے، اس جھنجٹ سے آپ خود کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے دوست احباب، عزیز و اقارب جتنے بھی آپ کے چاہنے والے پیارے ہیں، آپ ان کو بھی اس جھنجٹ سے نکالیں۔ سادی سی بات ہے، دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جتنے بھی آپ کے مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کے پاس چلا جائیں، وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھینس کی قربانی نہیں کرنی، آپ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گائے کی بھی کریں گے تو ہو جائے گی، آپ بکرے کی یا بکری کی کریں گے ہو جائے گی، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، آپ اس کی قربانی کریں۔ جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اپنے علماء کے پاس چلے جائیں، وہ ان سے پوچھ لیں، ان سے مشورہ لے لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مینڈے کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھینس کی بھی ہو جائے گی، تو آپ کر لیں۔ اس کا سارے کا سارا اس کا مسئلہ وہی ہے کہ جو رعایا کے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اگر رعایا کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آئیں چلیں، ہم نے گجرانوالہ سے لاہور تک کا سفر کرنا ہے، تو گجرانوالہ سے لاہور تک کے سفر میں جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوگی، جتنے آپ کے ایسے فرائض جو قضا ہوں گے، اگر آپ کے رعایا کا وہ
بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو وزیر آپ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ اگر آپ کو وہ اپنا فرائض ادا کرنے کا موقع نہیں دے گا، اگر وہ کہے گا کہ نہیں میرے ساتھ آپ چلو پھر دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے، تو سارے کے سارے فرائض کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے وہ اس ایک بادشاہ پہ یا آپ کے امیر کے کنوں پر ہوگا، آپ اس سے بری و ذمہ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کے پاس چلے جائیں، جو وہ آپ کو رائے دیں اس کے مطابق آپ اس کو فالو کریں، کسی دوسرے کو آپ کریٹیسائز نہ کریں، کسی دوسرے مسلک کی ذاتیات کے اوپر آپ نہ جائیں، کیچڑ نہ اچھالیں۔ ہر انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ذاتی ایک معاملہ ہے، اپنے ذاتی معاملات ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی آپ کے معاملات میں ہی جانا ہے، آپ کے دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ لین دین اور دیگر چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اپنے عوامل کو درست کرنے کی کوشش کریں اور ان جھنجھٹوں کو آپ چھوڑیں، اپنی بھی زندگی کو آسان کریں، دوسروں کی زندگی کو بھی آسان کریں، جینے دیں اور جئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔